इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदा का रहमतुल बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं, खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं सारे हफ्ता भर की उसकी हिफाजत के लिए, हमारी ज़िंदगियों को बहाल रखने के लिए और आज उसके इस फ़ज़ल के लिए कि उसने हमें फ़ज़ल बख्शा कि उसके घर में आए, उसके पाक दिन को, पाक सबत को मना सकें और इस दिन को उसके लिए मुकर्रर कर सकें। इन सारी बातों के लिए, खुदावंद की सारी प्रस्तिश के लिए, अपनी दरख्वास्तें मुनाजातें रखने के लिए और यीशु की यहाँ पर हजूरी के लिए, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ 2 या 4 मेरे नाम में मौजूद होंगे मैं वहाँ पर हाजिर हूँगा। तो खुदावंद की यहाँ हजूरी के लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। आइए हम उसके पाक कलाम में से आज की तिलावत को सुनते हैं और हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 16वां बाब और उसकी एक ही आयत हम तिलावत करेंगे, उसकी 21वीं आयत को पढ़ा जाएगा। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। तशरीफ़ रखिए। अपनी सारी तवज्जो हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के पाक कलाम को सीखने की तरफ लगाएंगे। आज ख़ास तौर पर जो हमारा मौजू है, इन दिनों में जैसा कि आज रोज़ों के दिनों में पहला इतवार है और हमने राख के बुत पर रोज़ा के मुतालिक तालीम को सीखा और रोज़े और दुआ के आपस में ताल्लुक़ को देखा और रोज़ों के अयाम में हमें क्या करना चाहिए और जो हमारी मेन तवज्जो है किस तरफ होनी चाहिए और ख़ास तौर पर रोज़ों का ताल्लुक़ ईस्टर के साथ क्या है, इसको भी हम देखेंगे। क्यों रोज़े ईस्टर से पहले आते हैं और आज की सारी तलावतों में 2 ख़ास बातों को बयान किया गया है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि चुनाचे मैंने वही बात तुमको पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। और आज की इंजील मुक़द्दस में भी हम यही पढ़ते हैं कि यीशु अपने शागिर्दों को क्या बताता है कि ज़रूर है कि इब्ने आदम यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और फिर आज की पहली तलावत में यीशु मसीह को यशायाह नबी मर्दे गमनाक के तौर पर पेश करता है। मर्दे गमनाक, रंज का आशना, जिसकी कोई शक्लो सूरत नहीं, और उसके बारे में ये बताता है
کہ اس نے میری اور آپ کی ساری بدیاں اٹھا لیں، اپنے اوپر لاد لیں، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ لہذا روزوں کے دنوں میں ان کا تعلق کیا ہے؟ ہم کیوں ایسٹر سے پہلے روزے رکھتے ہیں یا مناتے ہیں؟ تاکہ ہم اس کے دکھوں پر کیا کر سکیں؟ غور کر سکیں۔ ہم جشن تو مناتے ہیں اور سیدھا کہتے ہیں ایسٹر مبارک، لیکن ایسٹر مبارک ہونے سے پہلے اسے کس سے گزرنا پڑا؟ دکھوں سے گزرنا پڑا، اور یہ حصہ ہم نکال ہی دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس حصے کو نکال دیتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں ہم نجات یافتہ، فوراً کہتے ہیں ہم فتح مند ہیں، فوراً کہتے ہیں مسیح جی اٹھا ہے، لیکن اس سے پہلے اسے کچھ کرنا پڑا ہے، اسے مار کھانی پڑی ہے، اسے کانٹوں کا تاج پہننا پڑا ہے، اسے لعن طعن برداشت کرنے پڑے ہیں، اسے لوگوں نے اس کے اوپر تھونکا ہے، وہ غموں میں سے گزرا ہے، اس نے میرے اور آپ کے غموں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اور آج کی انگلش کی سروس میں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدم ہے، پرانا آدم ہے، وہ جب آزمایا گیا تو کیا ہوا؟ وہ ناکام ہوا، وہ نافرمان ہوا، اس نے خدا کے حکم کو توڑا۔ لیکن نیا آدم، اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کے حکم کی کیا کی؟ پاسداری کی ہے، فرما برداری کی ہے، صرف اس لیے کہ میرے اور آپ کے حصے کے بھی جڑے حکم اساں پورے کرنے سن اس نے پورے کیے ہیں۔ اور آج ہم پڑھ رہے تھے اس کی آزمائش کے بارے میں، اور اس آزمائش میں کون سا حکم اس نے پورا کیا؟ پہلا حکم پورا کیا، جب شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ تو یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، تو کیا کر؟ مجھے سجدہ کر اور میری عبادت کر۔ اور مسیح نے کہا تو صرف خداوند اپنے خدا کی ہی عبادت کر اور اسی کو سجدہ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے جو ہم نے حکم پورے کرنے تھے، اس نے میری اور آپ کی خاطر، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہ، ہماری ساری باتیں، خدا کا مطالبہ اپنے اوپر لاد لیے۔ اس کے دکھوں کا آغاز صرف صلیب پر نہیں ہوتا، اس کے دکھوں کا آغاز صرف گتسمنی باغ میں نہیں ہوتا کہ جب اسے مار پڑ رہی ہے، بلکہ اس کے دکھوں کا آغاز تبھی سے شروع ہو جاتا ہے جب اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کی۔ وہ جو اپنے آپ میں خدا تھا، اس نے خدا ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، نہ چاہا، فروتن ہو گیا۔ لہٰذا ان دنوں مسیحیت کی جو بڑے ستون ہیں، مسیحیت جس پر کھڑی ہے، وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے یسوع کی صلیب اور دوسرا ہے یسوع کی خالی قبر۔ یسوع کی صلیب اور یسوع کی خالی، یہ دونوں، اس پر مسیحیت کھڑی ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، تاریخ میں بہت ساری لوگوں کے اندر بات چیت تھی، لوگ پریشان تھے کہ مسیحیت کی بنیاد کیا ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہیں سامنے آتی رہیں۔ مختلف لوگ کہتے ہیں، جو معاشرتی لوگ ہیں، جو سوشل کام کرنے والے ہیں، وہ کہتے تھے کہ مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ چنگے کام کرنا ہے، کسی نے روٹی کھوا دی تھی، ٹھیک ہے، کسی کی ہیلپ کر دی، نیکی کے کام کرنا اور معاشرتی کام کرنا، فلاح و بہبود کے کام کرنا، یہی مسیحیت ہے۔ اور بہت سارے کچھ ایسے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ صحیح تعلیم ہی جو ہے وہ اس پر مسیحیت کھڑی ہے،
اور بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا سے علیحدہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ بٹھا لو جہاں پر صرف خدا کا اور میرا تعلق ہو، باقی دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، اور یہی مسیحیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی خدا کی بادشاہی کی تعلیم دینا ہی، غیر قوموں میں جا کر منادی کرنا ہی مسیحیت ہے، لیکن خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ مسیحیت کی بنیاد دو باتوں پر کھڑی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چنانچہ جس طرح مجھے یہ خبر پہنچی ہے میں تمہیں اپنا ایمان دیتا ہوں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہوا؟ موا، صلیب پہلی بات، وہ موا، اور پھر کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ دو بڑی باتیں، مسیح کی صلیب، لیکن بیچ میں ایک لفظ ہے، لفظ کیا ہے؟ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے اقرار کرو، ہمارے گناہوں کی خاطر موا۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ میں اور آپ گنہگار ہیں، کفارے کی طرف، کہ میری غلطیوں خطاؤں کی خاطر وہ موا، اس نے مار کھائی، جو مار مجھے پڑنی تھی، جو مار آپ کو پڑنی تھی گناہ کی وجہ سے، جس سزا کے ہم حقدار تھے، وہ سزا اس نے اپنے اوپر اٹھا لی۔ اس لیے ان دنوں مت بھولیں، ایسٹر تے مناواں گے، خوشی سے منائیں گے، لیکن بغیر اس کے دکھوں کے نہیں، بغیر اس کے دکھوں پر دھیان کرنے کے نہیں، کہ اس نے کیا کیا میرے لیے، آپ کے لیے برداشت کیا ہے۔ اس لیے ان روزوں کے ایام میں کیوں جڑے ہیں؟ پھر دکھوں سے نکل کر پھر جشن منانا بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ یہ ایک ایمان کا سفر ہے، جدوں خوشی دے دن آن، ٹھیک ہے، تو پھر ہماری نظر دکھوں کے دنوں پر بھی جاتی ہے کہ کس حالات سے خدا نے سانو کڈیا ہے، کس حالات سے اس نے نکالا ہے۔ اس لیے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا ہم نے، اور صلیب کے بغیر خالی قبر بھی نہیں۔ اس لیے یہ دونوں باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ دونوں باتیں۔ میں انکریج کروں گا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں صلیب لگائیں، میں انکریج کروں گا کہ آپ کے گھروں میں صلیب آویزہ ہو ان دنوں میں، تاکہ جب صلیب پر نظر جائے گی تو صلیب پر چڑھنے والے کے مقصد پر نظر جائے گی، اور اس بات پر نظر جائے گی کہ اس نے اس صلیب پر چڑھ کر میرے دکھوں کو برداشت کیا ہے، اور اس نے مجھے نجات دی ہے، نجات دی ہے۔ پھر کہیں کہ اس نے مجھے نجات دی ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، میں اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس رسول دو ہی باتیں کرتا ہے، مسیح کی اور مسیح کی خالی قبر، اس پر کیا کھڑی ہے؟ مسیحی ایمان کھڑا ہے، ان دونوں باتوں پر۔ باقی جو باتیں ہیں نا جو لوگوں نے اپنائی، محبت کرنا، پیار کرنا، بشارت دینا، اس کے ذیلی نکات ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہیں، اور دوسری خدمات اس کے ساتھ جڑی ہیں۔ اس لیے مسیحیت کا مرکز مسیح کی صلیب ہے، مسیحیت کا مرکز مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ یہ دونوں خوشخبریاں ہیں، یہ دونوں خوشخبریاں۔ مسیح کی صلیب، چاہے ہمیں دکھ تو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے اندر خوشخبری ہے، اس کے اندر خوشخبری ہے، اور اس خوشخبری کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آج ان چند باتوں کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جیسے میں نے کہا ہے، صلیب کو منظر عام پر لے آئیں ان دنوں۔ کیسے کیسے لا سکتے ہیں؟ ایک طریقہ میں نے بتایا کہ صلیب جو ہے آویزہ کریں، اور کس طرح منظر عام پر لا سکتے ہیں صلیب کو؟ سوچیں کیسے کام کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ صلیب سے متعلقہ، اس کے دکھوں سے متعلقہ آیات کو پڑھیں، آیات کو پڑھیں، یسایہ 53 باب اس کو پڑھیں گھر جا کر، کیسے وہ دکھوں سے گزرا اور پھر سرفراز ہوا۔ اس کے بعد آپ یوحنا کی انجیل میں، ساری اناجیل میں
اس کا جو آخری ہفتہ ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے، گھر میں پرسنل ریڈنگ کر شروع کرے، تاکہ ہمیں پتہ ہو۔ وہ بار بار اپنے شاگردوں کو تیار کر رہا ہے کہ ابن آدم کیا کرے گا، دکھ اٹھائے گا، صلیب پر مرے گا۔ وہ شاگردوں کو بھی تیار کر رہا ہے۔ وہ سیدھا نہیں کہتا کہ میں جی اٹھوں گا، بلکہ پروسیس کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں بھی اس تسلسل میں سے گزرنا ہے۔ اور خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔